बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अपने पिछले व्लॉग में मैंने यूएई और सऊदी अरब के दरमियान जो टकराव हुआ है यमन में और तनाव पैदा हो गया है, इसका इब्तिदाई में जिक्र किया था कि इस मौजूद में बात करनी है और इस तनाव में पाकिस्तान क्या फ़ायदा उठा सकता है, क्या मौजें लिखने वाली हैं हमारी। और दूसरा ये मैंने कहा था कि जो एक और बरादर इस्लामी मुल्क है ओमान, उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। उसका भी बहुत सारे हवालों से जो किरदार है ना, वो मशकूक है। और बीएलए जो कर रहा है वहाँ पे बलूचिस्तान में जो हो रहा है, कहीं बीएलए के ताने-बाने जाके ओमान के साथ तो नहीं मिलते। इस मौज़ू पे बात करनी थी, लेकिन वो व्लॉग बड़ा लंबा हो गया था और ये खुद ऐसा मौज़ू है जिस पे बड़ी तफ़सील के साथ बात की जा सकती है। तो फिर मैंने अर्ज़ किया था कि जनाब इसको मैं अलग इस मौज़ू पे व्लॉग करूँगा। ये खबर आपके इल्म में होगी कि सऊदी अरब ने जनूबी यमन की जो बंदरगाह है अल-मकला, वहाँ हमला किया, बमबारी की है और बमबारी की है मुत्तहिदा अरब इमारात ने जो हथियारों की खेप भेजी थी वहाँ पे और जो बख्तरबंद गाड़ियाँ भेजी थी, उनके ऊपर। और इससे पहले उन्होंने वार्निंग दी थी सऊदी अरब ने, सऊदी हुकूमत ने यूएई को कि जनाब आप लोगों का किरदार जो है वो ठीक नहीं है, मशकूक है यमन में, तो आप जनाब 24 घंटे के अंदर-अंदर अपनी फ़ौजें वो निकाल के ले जाएँ। ये हथियार-हथूर जो लेके आए ये भी वापस ले जाएँ। तो ये अच्छा, ये जो उन्होंने बयान जारी किया ना सऊदी अरब ने, तो उसमें उन्होंने ब्रादर मुत्तहिदा अरब इमारात लिखा है। लेकिन जो उन्होंने काम किया है, यानी ब्रादर कह के मंजी ठोक दिया उन्होंने। ज़ाहिर है सऊदी अरब और यूएई की जो अस्करी ताकत है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है ना। सऊदी अरब एक बड़ी ताकत है। यूएई के पास ये है कि पंगे लेना आते हैं उसको। वो जो है ना जनाब आलमी असर पजीरी जो है अपनी, या आलमी असर और सूख में इजाफे के लिए वो बारीक चालें चलता रहता है यूएई, लेकिन वो उसमें वो कुव्वत नहीं है जो सऊदी अरब में है। और फिर ये सऊदी अरब का तहद्दी था ये यमन वाले इशू पे। लेकिन ये मामला बिगड़ा कैसे, हुआ क्या, और फिर इसी दौरान जो है वो जो यूएई के सदर हैं मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, वो पाकिस्तान आए हुए हैं। एक दिन का उनका सरकारी दौरा था, अब रहीम जार खां में है। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं इसी दौरान ख़ुसूसी तैयारे पे वहाँ पहुँचे, रहीम जार खां में उनके साथ मुलाकात की उन्होंने। उसका जो अलामिया है वो भी बड़ा, उसमें भी बड़े मानी छुपे हुए हैं, वो उस पे भी हम बात करेंगे। तो वो जनाब ख़ुसूसी तैयारे पे रहीम जार खां पहुँचे और उनके साथ हमारे वज़ीर ख़ारिजा जो हैं साक डार साहब ये थे, अता तारड़ जो वज़ीर इत्तलात थे ये थे, और वहाँ कोई बातचीत हुई है उनकी। और इससे पहले जो साक डार साहब हमारे वज़ीर ख़ारिजा हैं, इनकी टेलीफ़ोन पे गुफ्तगू हुई सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा के साथ। ये सारे मामलात आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये मामला शुरू कैसे हुआ? ये वैसे इसका थोड़ा-सा पर्सनल भी जान लें तो ज़रा आसानी हो जाएगी मामले को समझने का। आपको याद होगा कि यमन में हौसी बागियों ने कार्रवाई की थी। वहाँ जो हुकूमत थी यमन में उस वक़्त, वो आप ये भी कह सकते हैं सऊदी अरब की हामी थी या सऊदी अरब नवाज़ थी या सऊदी अरब उनकी हिमायत कर रहा था। तो जो हौसी बागी थे, उन्होंने कुछ इलाके जो हैं सऊदी अरब के सरहदी इलाके, वो क्लेम कर रहे थे ये भी हमारा हिस्सा है। ईरान उनकी हिमायत कर रहा था और भी कई एक ममालिक थे जो हौसियों के पीछे थे जिनका हाथ था। बाद में अच्छा, उस वक़्त उन्होंने पाकिस्तान से भी, नवाज़ शरीफ का दौरे हुकूमत था तो पाकिस्तान से भी उन्होंने मदद माँगी थी और बड़ा इनका रेड कारपेटेड इस्तकबाल हुआ था नवाज़ शरीफ का। लेकिन वो वापस आए तो यहाँ जो है पीपल्स पार्टी वाले और पीटीए वाले जनाब उन्होंने एक नया पड्डा डाल दिया। उन्होंने कहा जनाब नहीं जनाब, हमको किराए के फौजी हैं, तो जनाब ये जो ऐसा करेंगे जनाब इसको काबीना में वो सॉरी असेंबली में लेके आए, पार्लियामेंट में कुर्बात मंजूर कर ली कि नहीं जनाब हमने गैर जानबदार रहना है। दोबारा नवाज शरीफ गए वहाँ, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई, इनको जनाब इन्होंने तकरीर करने दी। सऊदी अरब नाराज हो गए एक तरह का, और तस्वीर दे जी पिछे खड़े ने लभना पैंदा उन्होंने दूरबीन ला के कितने खड़े ने साडे वज़ीर-ए-आज़म साहब, इस तरह की सूरत। फिर उन्होंने एक जो फौज बनाई मुश्तरका और उसको नाम इस्लामी फौजी इत्तेहाद के नाम से। वो असल में तो पूरे जो मुस्लिम उम्मा है, जो मुसलमान ममालिक हैं, उनकी वो के लिए नहीं थी, उनके दिफा के लिए नहीं थी, उन्होंने सऊदी अरब ने अपने लिए बनाई थी और बड़ी-बड़ी तनख्वाहें दी। रहीम शरीफ साहब को लेके वो यहाँ से पाकिस्तान के जो रिटायर हुए थे आर्मी चीफ, उसमें 34 मुसलमान ममालिक जो है उनकी फौजें थी। उस अरब इत्तेहाद कह लें आप उसको, जो भी आप नाम देना चाहें।
یا اسلامی فوجی اتحاد کہہ لیں. پھر جو حوثی ہیں انہوں نے جو سعودی عرب کی ریفائنریز پر بھی میزائل حملے کیے، لیکن سعودی عرب تکڑا سی، انہیں ادھر نہیں آنے دیتا انہوں نے. اور وہ جو ان کی اتحادی حکومت تھی یمن میں، ان کو سپورٹ کرتا رہا، ان کو پناہ بھی دی. پھر ریاض کانفرنس بھی ہوئی. وہ سارے معاملات اسی طریقے سے چلتے رہے، اور ہوتے ہوتے صورتحال یہ ہوگی کہ وہاں دو حکومتیں بن گئی. ایک تو جنوبی عبوری کونسل، جن کی یہ اب یو اے جن کی خفیہ طور پہ امداد کر رہا تھا، اور وہ چاہتے ہیں وہاں جو ساؤتھ عربیہ کے نام سے، جنوبی عرب کے نام سے ایک ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں. اور وہ اپنی ریاست میں سعودی عرب کے کچھ حصے جو ہیں اپنے نقشے میں وہ بھی ظاہر کر رہے ہیں، جو سرحدی علاقے ہیں نا وہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ بھی جناب ہمارے ہیں. اور پھر جو دوسری طرف جو ہے، جس کو یہ سعودی عرب اور دیگر ممالک جو ہیں، بلکہ یو این بھی شاید ان کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ ہے جناب صدارتی قیادت کونسل. صدارتی قیادت کونسل ایک طرف وہ ہے، اور دوسری طرف وہ باغی جو ہیں جنوبی عبوری کونسل جنہوں نے بنائی ہوئی ہے، ٹرانزیشنل کونسل اس کو کہہ لیں، اب اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو وہ جناب اب یہ جو معاملہ کیسے شروع ہوا، اب یہ جو ڈائریکٹ اٹیک کیا انہوں نے، بلکہ ڈائریکٹ جو ہے کنفلکٹ ہوئی ہے دونوں کی، یو اے ای اور ان کی سعودی عرب کی. تو یہ جناب سعودی عرب کو کچھ ایسی اطلاع ملی تھی کہ یہ جو جنوبی عبوری کونسل والے ہیں نا، جو الگ سعودی عربیہ کے نام سے، جنوبی عرب کے نام سے ایک ریاست بنانا چاہ رہے ہیں، تو ان کو جناب انہوں نے ہلا شیری دی یو اے ای والوں نے کہ جناب یہ جو ہے نا یمن کے علاقے حضر موت اور المہارا، وہاں فوجی آپریشن کرو، کر دو چڑھائی. یہ اور یہ کہہ رہے ہیں، سعودی عرب کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اس لیے انہوں نے اپنی فوج جو ہے، یہ جو اسلحہ ہے، یہ ان باغیوں کی مدد کے لیے انہوں نے بھیجا تھا. اچھا، اب جو ہیں وہ والے یو اے والے، انہوں نے جو اعلان جاری کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں جناب یہ غلط فہمی ہوئی، ایسا کچھ نہیں ہوا. اور پھر جو انہوں نے کہا تھا جناب آپ فوج جو ہے جو نکالیں جہاں سے، اپنی جو بھی آپ کی فوج ہے یمن میں 24 گھنٹے کے اندر. تو انہوں نے جناب یہ اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے بھائی جی، ایسے لے جانے اپنی فوج. لیکن گالی تھے ختم نہیں ہونی. اب انہوں نے کہا جی یمن میں نا ہمارے انسداد دہشت گردی یونٹ ہم نے ختم کر دی ہیں، یعنی جو فوجی مشن ہے وہ ختم کر دیا انہوں نے. وہ کہہ رہے جیسے جا رہے ہیں واپس، تو جناب اگر تمہیں پسند نہیں ساڈا اتنے آنا. بظاہر تے لگتا کہ جناب انہوں نے اپنی شکست مان لی، گھٹنے ٹیک دیتے. لیکن انہوں نے باز نہیں آنا یو اے والے نے. یہ جڑا عالمی اثر و رسوخ چاہتے ہیں نا، کدی انڈیا نہ پینگا بندھاندے نے، کدی اسرائیل نو جناب تسلیم کر لیندے نے، کدی امریکہ دے جناب پٹھو بن جاندے، کدی سڈان دے وچ جناب پھڈا پا کے بہ جاندے نے، کدی لیبیا دے وچ جناب کسی لوگاں ایک دھڑے دے جناب حمایت شروع کر دیندے نے. یہ ساریاں گلاں جڑیاں یہ اگے جا کے انہوں نے کوئی سمارٹ گیم کرنی ہے گی، بریک چال کو بریک گیم کرن گے ضرور لگتا ہے. یہ جہازوں والا ایشو ہے نا جو سعودی عرب کہہ رہا ہے، جو بمباری کر کے تباہ کیا اسلحہ وغیرہ اس نے، یہ 25 دسمبر کو نا 2 جہاز جو ہیں وہ یو اے کی بندرگاہ سے جاتے ہیں جنوبی یمن کی بندرگاہ المقلا تک. وہاں پھر یہ وہ اس میں ہتھیار بھی پتہ چلا کہ ہتھیار تھے، وہ کہہ رہے ہیں ہتھیار کوئی نہیں سی جناب انہوں نے. اور اس میں بختر بند گاڑیاں بھی تھیں جن کو استعمال کرنا تھا حضر موت اور المہارا والے آپریشن میں، وہ حوثیوں نے یا جنوبی یمن والے جو انہوں نے. تو اچھا انہوں نے یہ چلاکی یہ کی کہ جو ان کا ٹریکنگ سسٹم ہے نا جہازوں کا، جیسے پتہ چلتا ہے جناب کہاں جا رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے، وہ ٹریکنگ سسٹم میں کوئی گڑبڑ کی انہوں نے خود ہی، تاکہ پتہ نہ چلے یہ جہاز کہاں سے آئے ہیں کہاں جا رہے ہیں. لیکن بہرحال ان کی جو سعودی عرب والے ہیں ان کی مخوری پوری تھی. تو انہوں نے جناب ان کو ایک تو وارن کیا، اور پھر یہ کہا اپنی فوجیں نکال لیں یہاں سے، اور دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہم نے تباہ کر دینے جو آپ کے ہتھیار ہیں. اور انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا تھا کنگڈم سعودی عرب نے، انہوں نے یہ بھی اس میں یہ ساری چیزیں انہیں بتا دی کہ بھائی صاحب تھوڑا یہ کردار آ. اور پھر انہوں نے کہا جی قومی سلامتی کے لیے کوئی بھی خطرہ ایک سرخ لکیر ہے ہمارے لیے، اور ٹپے نہیں تھے اسی تباہ کیتا نہیں. یہ 2015 میں تو یو اے جو ہے یہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا حوثیوں کے خلاف. وہ عرب اتحاد جو بھی اس کو نام دے لیں، وہ جو جوائنٹ فورسز تھیں ان کے زیر کمان ان کی اجازت کے ساتھ یہ نقل و حرکت کرنی تھی، انہوں نے بتایا ہی نہیں یو اے والوں نے. اور 2 جہاز جو ہے بھر کے بھیج دی اسلحے کے اور بند گاڑیوں کے. تو اس میں انہوں نے یہ کیا، پہلے بھی
ان کی سرگرمیوں کے حوالے سے کچھ اطلاعات تھیں کہ جناب یہ جنوبی یمن والوں کے ساتھ کوئی ملے ہوئے ہیں، اور یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضر موت اور المہارا جو ہے وہاں یہ آپریشن کروانا چاہتے تھے، جنہیں کر لو قبضہ، کوئی گل نہیں، ازی تھوڑے نہ آنا۔ اچھا، یہ جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں نا محمد بن سلمان، اور یو اے کے جو صدر ہیں محمد بن زیاد ال نہیان، جو ابو ظہبی کے بھی سربراہ ہیں، ان کا یہ راننا یہ لنگوٹیے سمجھ جاتے تھے پوری دنیا میں۔ پھر بعد میں ظاہر ہے جو ملکی مفادات ہیں، برتری تو ان کو حاصل ہوتی ہے، وہ غالب آ گئے، اور پھر ان میں ایک مسابقت کی فضا بھی پیدا ہوگی، بلڈنگیں بننا شروع ہو گئی جناب، انہوں نے برج خلیفہ بنا دیا، وہاں انہوں نے جناب وہ مکہ ٹاور اور پھر بعد جدہ ٹاور جناب ادھر چلے گئے، اور پھر جو انہوں نے جو ماڈرنائزیشن کی طرف گیا سعودی عرب، اس سے بھی یو اے کو ایک تکلیف ہے، اور یو اے کو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس سے بھی ایک تکلیف ہے۔ تو بہرحال یہ جناب پھر اس کے بعد جو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم فوجیں واپس بلوا رہے ہیں اپنی، تو یہ فوری طور پہ تو جو ہے وہ لڑائی کا یا کوئی مزید بدمزگی کا خطرہ جو ٹل گیا ہے۔ اچھا، سعودی عرب ایک اور بات بھی کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا یہ صدارتی قیادت کونسل جو ہے وہاں کی، جو جس کو سعودی عرب اور سعودی عرب کے اتحادی جو جن کی حمایت کرتے ہیں، جو جنوبی یمن والوں سے الگ ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یو اے کو جناب ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ختم، جو آپ نے آپ ہماری مدد کرنے دی کر دی، تو آپ جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں جناب ہم تو ان کے ساتھ ہیں، تو آپ جناب ان کی بات مانیں اور نکل جائیں یہاں سے، یہ انہوں نے کہا، اور وہ نکل گئے بیچارے۔ اچھا، یہ جب ہوا نا پھڈا چڈا، تو اسی دوران جو ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وزیر خارجہ کو ساتھ لے کے، وزیر اطلاعات کو لے کر رحیم جرخا پہنچتے ہیں، اور وہاں جو ہے یہ محمد بن زیاد ال نہیان یو اے کے صدر جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ان کی، اور پہلے وہ 26 تاریخ کو تو ملاقات ہوئی نا نور خان بیس پہ ادھر ادھر، اور اس کے بعد جناب یہ جو دوسری ملاقات ہے، اس کے بعد جناب ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے۔ وہ اعلامیہ بڑا دلچسپ ہے، وہ اعلامیہ یہ کہتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں جناب، یہ جو ہے اقتصادی شراکت کاری بڑھانے کا عزم کیا گیا جناب، اور دو طرفہ تجارت کا حجم بڑھائیں گے، آئی ٹی، توانائی، معدنیات، دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ اچھا، ادھر انہوں نے جناب انہوں نے حملے ہو رہے ہیں، اور یہ جناب اتنے تجارت دیا گلیں ہو رہی ہیں، کیا صرف یہی باتیں ہوئی ہوں گی؟ اور جو ہمارے وزیر خارجہ نے فون کیا جناب، نئے سال کی مبارکباد بھی دی ہے، تو کیا صرف اتنی بات ہوئی ہوگی سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ؟ تو ظاہر ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جو نہیں بیان کی جا رہی، اور اس میں پاکستان کا کردار جو ہے یہ مان ہی نہیں میں سکتا کہ اس معاملے کو سلجھانے میں پاکستان کا کردار نہ ہو۔ یعنی پاکستان جو کہتے جنگ ہوندی ہے نا، اللہ وہ نہیں، یہ قدرت پاکستان پہ مہربان ہے، پاکستان کے لیے آسانی کے راستے جو بھی نکل آتے ہیں۔ جو مئی میں ہماری ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی، اس کے بعد پاکستان یہاں سے وہاں، وہاں سے اوپر، اور اوپر سے اوپر، ٹھیک ہے نا، پرواز جاری ہے ابھی تک۔ تو یہاں کیا ہوا، اس میں ایک لائن جو ہے نا، جو میں کہہ رہا ہوں بڑا معنی خیز ایک چیز ہے، اس سے پہلے یہ بات نہیں کی گئی، اب کی گئی ہے اس میں۔ اب یہ کی گئی ہے کہ جناب وزیر اعظم نے یو اے میں مقیم 21 لاکھ پاکستانیوں کے کردار کو سراہا، یعنی وہ پاکستانی جو یو اے میں کام کر رہے ہیں ان کے کردار کا بھی ذکر آ گیا بیچ میں۔ اور یو اے نے پاکستانی ویزوں پہ جو پابندی لگائی ہوئی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ 6 میں سے 1 بندے کو ویزا ملتا ہے جو جاتا ہے وہاں پہ، وہ اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ جو 21 لاکھ پاکستانی ہیں نا، ان کی تعداد میں یو اے میں اب اضافہ ہونے والا ہے۔ وہ ویزوں والا کام جو ہے نا، وہ کچھ سیدھا پترا ہونے والا۔ یہ پہلے کویت کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہوئے تھے، ابھی وہ اس طریقے سے نہیں وہ کھلے ویسے ویزے ان کے، جیسے ماضی میں جاتے تھے لوگ دھڑا دھڑ، وہ دھڑا دھڑ والا کام نہیں ہو سکتا، وہاں کام ہی کم ہو۔ اور دوسرا یہ کہ جناب ایک امریکی اور برطانیہ کی ریسرچ رپورٹ ہے، اس کے مطابق خلیجی ممالک میں 15 لاکھ سے زائد محنت کشوں کی ضرورت ہے اس وقت، اور سعودی عرب اور یو اے میں جو افرادی قوت کی مانگ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، یو اے میں 12 جبکہ سعودی عرب میں 11% اضافہ ہوا ہے اس سال، جو لوگ اضافی لے کے جانے ہیں۔ تو یہاں سے پھر 15 لاکھ لوگ ہیں، تو یہ خلیجی ممالک میں جانے ہیں، وہاں سعودی عرب میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا ہمارے جو محنت کش ہیں ان کا، اور پھر یو اے میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ مجھے یعنی کہ پچھلی دفعہ جو یہ ملاقات ہوئی ہے ان کی 26 تاریخ کو، اس میں اس بات کا ذکر نہیں تھا۔ اور دوسری جو میں عرض کر رہا تھا
کہ جو عمان والی بات اور یہ جو یو اے والی بات ہے، جو یو اے کا کردار ہے نا، جیسے اس کا کردار بڑا ڈوبیس قسم کا ہے، کا تھا وہاں یمن میں، اسی طرح کا جو کردار ہے نا وہ عمان کا ہے۔ اب عمان کے نا ویسے خلیجی گلف میں، گلف کنٹریز کے ساتھ کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں، ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور پھر بھارت کے ساتھ انہوں نے بحریہ کا کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے ایک دوست ہیں، اسٹریٹجک افیئرس کے بڑے ماہر ہیں، وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے منع کیا کہ یار یہ جو میرا نام نہیں بیچ میں نہیں، مشہور آدمی ہے وہ، تو بہرحال یہ ان کی طرف سے دی گئی انفارمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اب جیسے یو اے نے یمن میں ایک سیکشن بنایا ہوا تھا، وہ اب انہوں نے کہہ دیا ہم ختم کر رہے ہیں وہ، تو اسی طرح ان کا جو سوڈان والا ایشو ہے نا، اس میں بھی ان کے ساتھ نہیں بن رہی تھی ترکی، مصر، پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ۔ اب سوڈان میں جو وہاں یو این کی ریکگنائزڈ گورنمنٹ ہے، یہ ان کے جو مخالفین ہیں آر ایس ایف والے ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ جو ریکگنائزڈ گورنمنٹ ہے نا سوڈان کی، یو این کی، جس کو پاکستان بھی مانتا ہے، اس کو اسلحے کا مین سپلائر کون سا ملک ہے بھلا؟ پاکستان۔ یو اے کو یہ بھی تکلیف ہے، اور یہ جو ڈیزائن ہے نا یو اے کا، اس کی جناب پاکستان، ترکی، ایجپٹ، سعودی عرب، یہ سارے اس ڈیزائن کے مخالف ہیں جو ان کا وہاں پہ۔ اسی طرح لیبیا میں جو ان کا کردار ہے، لیبیا میں بھی ان کے کردار سے خوش نہیں ہیں دوسرے ممالک جو ہیں، کیونکہ وہاں بھی باغیوں کے ساتھ ہیں۔ ویسے تو ہمارے فیلڈ مارشل بھی وہاں مل کے آئے ہیں، اسی گروپ سے مل کے آئے ہیں، تو یہ یہاں سے یو اے سے جو ایک سپلائی جو جاتی تھی، ایک تو وہ پکڑی گئی، اور دوسرا اسی طرح کا کام جو ہے یہ عمان کر رہا ہے۔ عمان جو کہتا ہے، خود یہ کہتا ہے نا میں جو ہوں غیر جانبدار ہوں، عمان یہ کہہ رہا ہے، لیکن وہاں جو حوثی ہیں یمن کے بہت سارے لوگ جو ہیں، وہ حوثی وہاں موجود ہیں، اور وہ ان کے ذریعے جو ہے وہ سپلائی لائن ایک قائم ہے۔ عمان سے سپلائی جاتی ہے جنوبی یمن میں، اور وہ بوٹس کے ذریعے بھی جاتی ہے اور وین روٹ کے ذریعے بھی جاتی ہے۔ یہ دو کام یہاں سے عمان سے ہو رہے ہیں۔ نظر تو ہوگی عمان، لیکن عمان کا نام اسی نیوٹرل ہے جی، اسی غیر جانبدار ہے، لیکن بتایا کرائم یہ بتاتے ہیں کہ جناب ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عمان والے ہیں نا، میں نے کہا کہ بھارت کے بڑے قریب ہو گئے ہوئے ہیں، ان کی جو بحریہ کے ساتھ، بھارتی بحریہ کے ساتھ ان کے کوئی معاہدے شاہدے بھی ہیں، اور یہ کبھی بھی، اب عرصہ ہی ہو گیا ہے کہ انہوں نے ان کے جو افسر ہیں نا بحریہ کے، وہ پاکستان نہیں آتے آج کل، نہ ٹریننگ کے لیے، نہ ان کے دورے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ بس زیادہ سے زیادہ یہ جو کوسٹ گارڈ والے ہیں ان کی کوئی میٹنگ شیٹنگ ہوگی، کیونکہ ہماری جو بحری سرحد ہے وہ تو ملتی ہے نا ان کے ساتھ، تو یہ سارا۔ اور پھر بی ایل اے والی جو میں بات کر رہا ہوں کہ بی ایل اے کے، اچھا عمان نے بھی ہمارے ویزے جو ہے بند کیے ہوئے ہیں۔ اب جیسے یہ ایک موقع آیا ہے کہ یو اے کے ویزے جو ہیں مجھے جو لگ رہا ہے کھلنے والے ہیں، سعودی عرب والے تو کھلے ہی ہیں نا، معاہدہ ہو گیا ان کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ، تو اس کے بعد تو ہم نے بھی اور ٹروپس بھی بھیجنے ہیں وہاں پہ، تو یہ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ ہو جائے گا، قدرت کی طرف سے ہو جائے گا کہ جناب یہ والے بھی ویزے کھولنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اب یہ جو بلوچوں والا ایشو ہے نا، بی ایل اے والا، یہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جو گوادر ہے یہ ہم نے خریدا تھا عمان سے، اور یہ ان لوگ جو وہاں گوادر والے بلوچ ہیں ان کی دوہری شہریت تھی، اب بھی ہے، یعنی وہ عمان کے شہری بھی تھے، ابھی پاکستان کے شہری بھی تھے، ان کو ویزے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، پاکستانی کے لیے ویزے بند ہیں ویسے۔ اچھا، اب وہ والے لوگ جو ہیں ان میں وہ بھی ہیں جو بی ایل اے کے سپورٹر ہیں، یا بی ایل اے کے لوگ جو ہیں وہ ان کے بیس میں وہاں پہنچے ہوئے ہیں دوہری شہریت کے نام پہ، تو ان بلوچوں کے ذریعے، اچھا ان کا جو ہے نا یہ بی ایل اے والے جو ہیں ان کے ساتھ یہ بلوچ، وہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ دوہری شہریت والا معاملہ، جو بی ایل اے کے ساتھ جناب باقاعدہ سمگلنگ اور فنانسز کا ایک تعلق ہے۔ یہ چیزیں وہ ہماری حکومت شاید اس لیے نہیں بتاتی کہ جناب ابھی وہ شاید میچور نہیں ہوئی چیزیں، یا ابھی اس معاملے کو روکنے کے لیے عمان کے ساتھ باضابطہ طور پہ اگر بات کی ہے تو کوئی اس کا نتیجہ ابھی تک نہیں نکلا، اس لیے۔ لیکن یہ صورتحال یہی ہے کہ جو عمان ہے نا، یہ
پہلے یو اے اب کم ہو گیا ہے اس معاملے میں. اس حوالے سے کوئی رپورٹیں آئی تھی, ہم نے اعتراض بھی کیا تھا کہ جناب ٹرانزیکشنز بڑی آ جا رہی ہیں وہاں سے انلیگل. اور دوسرا یہ عمان, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمان پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور جو میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, پاکستان ایک تو بیچارہ یہ ہے نا کہ ہمارے پاس پیسہ کم ہے, اور پھر ہمیں جو زرعی مبادلہ آتے ہیں وہ زیادہ اوورسیز پاکستانی. ہمیں تو یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو افرادی قوت ہے وہ کہیں ان ملکوں میں جو ہے وہ کھپ جائے, اور وہاں سے ہمیں وہ پیسے مجھ سے بھیجیں, اپنے پیچھے فیملیز کو جو ہیں وہ اچھی زندگی دیں. تو یہ ایک ہمارا. اور دوسرا اب جو ہے ہم جو ہیں وہ اسلحے کے بھی سوداگر بن گئے ہوئے ہیں. یہ آذربائیجان کو 40 جو JF-17 تھنڈر ہم نے فروخت کیے ہیں, سوڈان کے ساتھ ہوا ہے, اور جو میں نے ابھی لیبیا کے ساتھ ہوا ہے. اور سوڈان کو میں نے یہ کہا کہ مین جو آرم سپلائر ہے وہ پاکستان ہے. یہ ہمارا اسلحہ نکلنا شروع ہو گیا ہے. یہ پاک بھارت جنگ جو میں کہوں قدرت کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے کہ جنگیں جو ہمیں راس آ رہی ہیں, ڈائریکٹ جنگ ہو یا انڈائریکٹ. اور پھر جو ابھی جو ترکیہ کے ساتھ معاملات ہیں ہمارے, جو فضائیہ میں تعاون والی بات ہے, تو ہمارے ابھی جو ایک پاکستانی وفد وہاں گیا ہوا تھا ڈپٹی کمانڈر ایئر مارشل سید فواد مسعود کی سربراہی میں, تو وہ وہاں جو معاہدے کر کے آئے ہیں, تو وہاں تو ہم جو ہے وہ 5th جنریشن تیاروں کی طرف جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کی جو ہے یہ اس کے بہتر حالات ہونے والے ہیں. چلو موجے کا لفظ استعمال نہ کریں, لیکن اس طرح کے تنازعات جیسے UAE اور سعودی عرب کے درمیان یہ تنازع پیدا ہوا ہے, یمن کو بیچ میں شامل کر لیں اور دیگر عرب اتحاد جو اس کو بھی شامل کر لیں, تو ان میں جو پاکستان ہے وہ کی رول ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے. یہ خوش بختی ہے پاکستان کی, مہربانی ہے اللہ کی. اور میں اس بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے مزید چنگے دن آ رہے ہیں. اب دیجیے مجھے اجازت, انہیں دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاقے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.